अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है ज़ात बारे ताला के लिए और दरूद व सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है और आज का दिन 7 शाबानुल मुअज़्ज़म जो कि विलादत बासादत हज़रत क़ासिम इब्न हसन अल-मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दिन है। इस अज़ीम दिन के पुरमसरत मौका पर तमाम मोमिनीन शर्क़ आलम में हो या ग़र्ब आलम और बिलख़ुसूस हमारे वारिस हक़ीक़ी हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तहनीयत व तबरीक अर्ज़ करते हैं। आज का दिन नहायत ही पुरमसरत दिन है तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम हर उस शख्स के लिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि का उम्मती हो, अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती कहलवाता हो। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई शख्स किसी एक नबी का उम्मती हो, वो उनका नबी हो, उनकी जितनी भी ज़िंदगी के उसलूब है वो उन्होंने उस नबी से ली हो, तो यकीनन उनके अरहाम पर भी रहम करने वाला होगा, उसको खुशी होगी। तो आज का जो है वो हमारे अज़ीम नबी के फ़र्ज़ंद का दिन है, हज़रत क़ासिम इब्न हसन अल-मुज्तबा अलैहिस्सलाम। और आज इस पुरमसरत मौका पर इंशाअल्लाह इस उन्वान से भी गुफ्तगू का सिलसिला रखेंगे और साथ साथ में जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं और हमारे मसऊलियत है और हमारी वो ज़िम्मेदारियां जो ज़माने ग़ैबत हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में हमारी ऊपर लाज़मी और ज़रूरी है, जिनके ऊपर बारहा गुफ्तगू हो चुकी है और उलमाए किराम से मुस्तफ़ीद हुए इस बहस पर। और जिस आलिम बुज़ुर्गवार से ज़्यादातर उनके साथ इस उन्वान से गुफ्तगू हुई, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब क़िबला, उनसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई। और आज भी खुशबख्ताना इस पुरमसरत मौका पर इंशाअल्लाह उनसे प्रोग्राम से पहले राब्ता हमने कायम कर लिया और उनसे दरियाफ्त किया गया। आमादगी फरमा रहे थे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज उनसे फैज़ हासिल करते हैं जो ही उनके साथ राब्ता कायम हो जाए। तो इस उन्वान से कि ये दिन जो है वो बड़ा पुरमसरत है और साथ में जो इहयाए ज़िक्र अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है, जो कि ज़माने ग़ैबत में हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस उन्वान से हम जो है इन आयाम को, चाहे वो देखिए 2 किस्म के आयाम है और ख़ुद अजर रिसालत के उन्वान से जो उलमा ने इस हदीस को तायीन फरमाए कि वयफ़रहूना लिफ़रहना, हमारे खुशियों में खुश रहा करो, वयहज़नूना लिहुज़निना, और हमारे गमों में जो है वो गमगीन रहना। ये अजर रिसालत है। राब्ता हमारा जो है वो क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदी क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और इस पुरमसरत मौके पर आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे और साथ साथ में आज के इस अज़ीम दिन के मौका पर आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत भी पेश करते हैं। सलामत रहे क़िबला। अगर आप इजाज़त फरमाएं, चूँकि वक्त जो है वो काफ़ी मुख्तसर है और मैं इब्तिदाई थोड़ी सी गुफ्तगू इस उन्वान से की कि ज़माने ग़ैबत में जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस उन्वान से पहला सवाल भी मैं यही से शुरू करना चाहूँगा कि ज़माने ग़ैबत हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर अगर एक वज़ाहत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद,
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ شکریہ سیدی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں امام حسین ٹیلی ویژن کے تمام انتظامیہ اور تمام خدمت گزاران کی خدمت میں جو کربلا میں تشریف فرما ہے آپ کی خدمت میں آج کے دن ماہ شعبان مبارک کی تمام جو مبارک ساعتیں ہیں ان کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور آج کا دن حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ جی جی، ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ کے خدمت میں، اور حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف حقیقتاً ہماری تمام مبارکبادوں کے استحقاق رکھتے ہیں کہ ہماری تمام مبارکباد ان کی بارگاہ تک جائے۔ بے شک ان کی خدمت یا بارگاہ اقدس میں مبارک عرض کرتا ہوں۔ شہزادہ چاہوں گا کہ آپ کے موضوع کے ساتھ ہی اس موضوع کو ملا کر دو تین گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بسم اللہ، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس نظام کو مربوط چلایا جائے تاکہ بات جو ہے نا اپنے حاضرین اور سامعین تک مربوط طریقے سے پہنچے۔ بے شک حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات گرامی کا جہاں تک تعلق ہے، جی، اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، جی، اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو یہی حدیث ہمارے تمام مسائل کا مبنی ہے اور تمام معاملات کا حل اس میں موجود ہے۔ جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، جی، لن تذلوا بعدی ابدا، قیامت تک میرے بعد گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو؟ امت کو گارنٹی دی جا رہی ہے، ضمانت دی جا رہی ہے کہ یہ کام کر لو، میں قیامت تک کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اپنی بات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ اس سے بڑھ کر تھی، جی، یعنی جب قیامت کا ازدحام ہوگا، نفس نفسی کی پکار ہوگی، ہر نفس پتہ نہیں کن کن مسائل کا شکار ہوگا، جی، تو جو لوگ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہے ان کے لیے یہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ صحیح، حتی یعنی اس ازدحام میں، اس نفس نفسی کے حال عالم میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہی قرآن و اہل بیت تمہیں لے کر خود میری بارگاہ میں اس مقام تک پہنچے گے جہاں حوض کوثر تک میں بیٹھا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے تمسک جی، پہلی ذمہ داری ہے ہماری، بے شک، امت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں اس بات کو واضح طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہی ہمارے مکتب کا اساس بھی ہے کہ قرآن چونکہ یہ ثابت ہے، بولنے والا نہیں ہے، اس لیے یاد رکھیے حضرت مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کو نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے مخالف کے پاس بھیجا جی، تو یہ تاکید فرمائی کہ اس کے سامنے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھنی استدلال کے طور پر۔ مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں چونکہ قرآن میں آیات ایسی موجود ہیں جن کا لوگ استدلال اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق کرتے ہیں، صحیح، حالانکہ قرآن پاک نے پابند کیا ہوا ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، بے شک، کہ قرآن کی تعویل کوئی فرد نہیں جانتا سوائے راسخون فی العلم کے، اور وہ کون ہے؟ وہ عترت اہل بیت علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، جن کو قرآن ناطق کہا گیا ہے۔ بے شک، اور اسی بات سے، اسی حدیث سے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی عظمت اور حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے بے شک، کہ مولا متقیان نے یہ فرمایا کہ امت کے نظام کو منظم رکھنے کے لیے، امت کے امور کو منظم رکھنے کے لیے جی، ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو قرآن کی طرح بے مثال ہو۔ بے شک، سبحان اور وہ اللہ، کون ہے؟ وہی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس لیے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ سبحان اللہ، یہ ذات اقدس، یہ ذات گرامی حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جسے قرآن پاک میں اس انداز سے جن کا تعارف کرایا گیا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، بے شک،
میرا بقیہ جو ہے جی اہل ایمان کے لیے خیر ہے. جی وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نے اپنے اہل ایمان بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسی کے سپرد کی ہوئی ہے. یعنی اس وقت اگر حجت موجود ہے تو وہ ہماری ذمہ دار ہے. تو لہذا اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا آپ خطبہ پڑھیے، بی بی نے بھی اسی بات سلام اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. جی وجعل امامتنا نظاما للملت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے تم جانتے نہیں ہو ہم اہل بیت کی جو امامت ہے، جی اللہ. جو ائمہ اہل بیت ہم میں موجود ہے، جی وہ امامت برحق جو الہی امامت ہے. وجعل امامتنا، کسی اور کی امامت کو نہیں، جی لوگوں کے گھڑے ہوئے امام کو نہیں، جی واہ بلکہ سبحان ہماری اللہ. امامت کو اللہ نے جی نظاما للملہ، اللہ اللہ اکبر. اکبر، پوری ملت کے نظام قرار دیا ہے. واہ یعنی جو سبحان اس اللہ. امامت کے سائے میں آئے گا جی اسے تمام دین و دنیا آخرت وما فیہا کا نظام باقاعدہ سسٹم اسے وہ پیش کیا جائے گا جس میں وہ نہ تو دنیا میں خراب ہوگا نہ آخرت میں خراب ہوگا. سبحان اللہ. تو لہذا اس سلسلہ امامت کا وہ نظام الہی جی جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جی اس کی آخری کڑی کا نام حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات اقدس و ذات واہ. گرامی ہے. بے شک بے شک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ امت ملت کے نظام کے ناظم ہے جی تو گویا نظامت ان کی چلے گی، جی اور پھر نظامت کا جو تمام سسٹم ہے، جو نظام کی تمام چیزیں مربوط ہیں، وہ اسی ناظم سے پوچھی جائیں گی. بے شک. اس کی مرضی اور اس کی رائے کے مطابق اس کا نظام چلے گا. واہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری رائے میری ہو اور میں اسے نظام حجت قرار دے دوں، جی کبھی نہیں ہو سکتا. یقیناً نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں بلکہ ہر سانس میں جی ان ذوات گرامی علیہم الصلاۃ والسلام سے اور بالخصوص حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات گرامی سے متمسک اور مربوط رہنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. اور وہ کیسے رہا جائے گا یہ ایک الگ بحث ہے. جی بات اس لیے تو کہہ دیا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ. صرف یہ اعتراف کر لینا جی کہ میں اپنے امام کی رعیت ہوں کیا کافی ہے؟ جی نہیں بابا. بالکل. اس کے لیے چونکہ آپ کا جو موضوع ہے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور تشیع کی ذمہ داریاں کیا ہے. جی بدقسمتی یہی ہے جی کہ جو اس ذات گرامی سے محبت اور مودت کا دعویٰ رکھتے ہیں جی وہی اس بات پر متوجہ نہیں ہے. دیکھو غیروں سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. بے شک. آپ یقین کیجئے گا سیدی، میں نے جب حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے اپنی ملت اپنے چاہنے والوں کے بارے میں جب شکایات اور شکوے پڑے اللہ اکبر. تو میرے وجود پہ ضبط نہیں ہوا گیا. پھٹ کر میں روتا رہا اور پھر میں اپنے گریبان میں جھانک کے یہ سوچتا رہا اللہ کہ ہم اس امام کی رعیت میں شامل ہونے کے لائق ہیں جس امام کو خدا نے اس درجے پہ فیض کیا. جی لذا ہماری شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے جی جی کہ ہم اپنے کریکٹر کے اندر کیوں فرمایا شیعتنا اشباعنا، اللہ. ہمارے شیعہ ہماری فوٹو کاپی ہیں. جی 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 ارے بابا وہ کون سی فوٹو کاپی ہے جو اصل سے خلاف ہو؟ جی بالکل. وہ کون سی فوٹو کاپی ہے جو اصل کے مطابق نہ ہو؟ بے شک. لذا ہماری پہلی ذمہ داری یہی ہے جی کہ ہم اس ذات کے ساتھ ایسے مربوط اور متمسک ہو جائیں جی کہ ہمارا سانس بھی اس کی مرضی کے بغیر وجود سے نکلنے نہ پائے. اللہ اکبر. بے شک. قدم اٹھانا تو دور کی بات، زندگی گزارنا تو دور کی بات. اور کیا یہ خدا کا شکر کم کا ہے اس بارے میں؟ احسان خدا کا ہم پر جی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے
کہ ہمیں اللہ نے وہ ہادی اور پیشوا دیے جس کے بارے میں زیارت جامع میں یہ الفاظ موجود ہیں. جی کون سی؟ فرمایا من اراد اللہ بدأ بکم اللہ من وحدہ قبل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم اللہ مولایا لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنہکم اللہ ومن الوصف قدرکم وانتم نور الاخیار وہداۃ الابرار وحجج الجبار. اللہ کیا اللہ ہم ان زیارات کو صرف پڑھنے کی حد تک ہم نے اپنے دامن میں رکھا ہوا ہے؟ ہم اس کے زیارت کے الفاظ پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ بے شک من اراد اللہ بدأ بکم. ہے کسی کے پاس ایسے ہادی؟ جی ہے کسی کے پاس ایسا پیشوا واہ جس کا معیار یہ ہو جسے اللہ خدا سے ملنا ہو سبحان اللہ وہ تمہیں ملتا ہے؟ بے شک کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ان حجج الہیہ کو جی کائنات میں اس طرح بے مثال رکھا اور بھیجا ہے سبحان اللہ واہ اس طرح وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے. بے شک بے شک اور آگے فرمایا وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ. اللہ سبحان اکبر. خدا نے جس شے کی ابتدا چاہی تم سے کی اور جس نے خدا کو مانا اللہ قبل عنکم اس نے تم سے توحید لی کہ خدا کس خدا کو مانا جائے. اور ہمیں مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا یہ فرمان فخر سے پیش کیا کرتا ہوں میں ہمیشہ ممبر پر. جی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الہی کفا بی فخرا اللہ ان اکون لک عبد وکفا بی عزا ان تکون لی ربا. سبحان اللہ الہی جعلتک ما احب اللہ فجعلنی کما تحب. بے شک ہے کسی میں ایسی جرت؟ جی ہے کسی کے پاس ایسا ہادی و پیشوا جو یہ کہہ رہا ہو الہی ایک پروردگار جعلتک کما احب اللہ اکبر میں نے تجھ سے ویسا خدا پایا جی جیسا علی کا خدا ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بے اگر شک بندہ خدا کا معیار اعلیٰ ہو جی تو وہ اپنے خالق کا معیار اس سے بڑا خود تعین کرتا ہے کہ میرا خالق کیسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر جعلتک کما احب فجعلنی کما تحب. بے شک میں نے تو تجھے پیسہ پایا جیسا میں چاہتا تھا واہ اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے واہ سبحان اللہ اسی علی علیہ السلام کی تصویر آخر کا نام جی حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات اقدس ہے. بے شک بے شک لذا ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذات کی معرفت حاصل کریں. آغا جان میں آج کی جی مناسبت سے چونکہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے جی جی اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. شکر گزار ہے جناب قبلہ کی بھی انشاءاللہ ضروری ہوتی ہے کہ آئندہ آپ دنوں کا میں نظام ہے. آپ کے حاضر خدمت چلتا رہیں ہے. گے. جی بسم اللہ قبلہ آج یہ کے دن انشاءاللہ کی میں مناسبت چاہ رہا ہوں کہ اسی نظام کو ایسا مربوط کریں کہ آگے جا کر اسی سے انشاءاللہ انشاءاللہ ویسے تو خانوادہ تطہیر علیہ السلام کا بچہ بھی ہم پر حجت ہے بے شک بے شک لیکن اپنی کائنات پر جسے ظاہراً حجت بنا کر بھیجا خدا نے اعلان فرما کر جی ان میں اس کا ذات گرامی یہ شامل نہیں ہے. جی اور حجت خدا جل اللہ تعالی فرج الشریف کی تشریف آوری سے پہلے جی دو ایسی ہستیاں موجود ہیں صحیح کہ جن کی ولادت کا جو سلسلہ ہے جی وہ عمومی نہیں ہے. صحیح اس میں حضرت جناب محمد حنفیہ علیہ السلام صحیح پسر مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ ان کی ذات ہے. جی حضرت جناب امیر حمزہ کی ذات اگر لے لی جائے جی تو جناب حنفیہ کی تو ان کی ولادت بھی الگ ہے. صحیح صحیح اور جناب قاسم علیہ السلام جن کا آج روز ولادت ہے میں چاہ رہا ہوں کہ
آپ کے وقت کے مطابق اس ذات گرامی پہ 2 جملے کہے جائیں جی 3 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، بسم اللہ فرمائیں. ہمارے سامعین کو بھی پتہ چلے کہ جن کو ہم نے حجت اور ہادی مانا ہے جی ان کا نظام دنیا میں آنے کا کیا ہے، صحیح. ان کی ولادت کا طریقہ کار کیا ہے. جی 3 کتابیں ہیں، میں ان کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. جی پہلی ہے قرۃ العیون علامہ جلال الدین نیشاپوری کی. صحیح. دوسری کتاب ہے کشف الیقین فی اسرار المعصومین، جی یہ علامہ ابو الحسن محمد بن علی تہرانی کی ہے. جی اور تیسری کتاب انوار القلوب علامہ ابراہیم تہرانی کی ہے. جی انہوں نے شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام کی جو ولادت کا جی ایک پیش کیا ہے واقعہ، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. جی وہ عام فرد کے لیے، عام بشریت کے لیے ایک درس ہے، سبق ہے. صحیح. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس گھر کے وہ بچے جو ظاہراً معصوم نہیں ہیں، جی وہ بچے جو ظاہراً حجت نہیں ہیں، جی وہ بچے جو ظاہراً امام نہیں ہیں، جی اگر ان کی ولادت کا احوال یوں ہو سکتا ہے تو جی جنہیں خدا اپنی حجت قرار دے، معصوم اور امام قرار دے، جی ان کی ولادت عام بشریت کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی. جی یعنی جب اس گھر کے ان بچوں کا ما فوق البشریت، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے. ہمارے پاکستان میں کچھ مشکلات ہیں جی اور کچھ صرف چونکہ الناس آدھا ما جہلوا، جی جی اس کے مطابق چونکہ بات کی واقفیت نہیں ہوتی، لہذا اس کو مخالفت قرار دیا جاتا ہے. جی جی ولادت کہا جائے یا ظہور کہا جائے، جی نزول کہا جائے یا کیا کہا جائے. جی ارے بابا، ولادت کہنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. جی جی چونکہ ہمارے ہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے ہمارے پاس حقائق موجود ہیں ان میں لفظ ولادت کا لفظ موجود ہے. جی جی اور یہی تو ان کا معیار ہے، جی یہی تو کمال بشریت ہے جی کہ ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، 1 منٹ کا ولادت کا ٹائم ہے سلسلہ بھی قبلہ. موجود ہے، بے شک. لیکن 1 منٹ ہے قبلہ. انداز وہ نہیں ہے جو عام بشریت کا ہے. جی جی لہذا ہمیں ان کو اپنے لا تقاسوا علینا، جی ہم ان کو اپنی ذات پر قیاس نہیں کر سکتے. ہماری بے شک. پیدائش اور ہوتی ہے، بے شک. ان کی ولادت اور ہوتی ہے. یعنی یہی کمال بشریت ہے، ماں موجود ہے. جی ایک بہت بڑا طویل واقعہ ہے فضل بن عامر جو حضرت بھائی جان کے بادشاہ تھے، ان کی ایک بیٹی کا معاملہ ہے جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئی، جی جن کا نام جناب رملہ سلام اللہ علیہ ہے، جی جن کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور جس کا نام جی ام فروہ رکھا گیا، اور جس کے جناب فروہ قبلہ رکھا گیا، جس کے انشاءاللہ بعد کسی اور وقت میں حاضر خدمت رہیں گے. وقت بالکل انتہا پر پہنچ گئے قبلہ، معذرت چاہتا ہوں میں. شکریہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ مزید جلسات میں مستفید ہوں گے. وقت ہمارا انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.